आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बहुत अहम इजलास था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जिस अंदाज में, जिस पस मंज़र में होते हैं, यकीनन उसकी अहमियत होती है। और कल इस इजलास की कई हवाले से अहमियत थी। इस इजलास के नतीजे में जो पाकिस्तान के सियासी मंजर के हवाले से जो हकीकतें सामने आई, उसमें पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि PTI की हुक्मरान इत्तेहाद की वाज़ेह तौर पर लगा कि पार्लियामेंट में अक्सरियत मौजूद है, जो कि कल साबित हुई। जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की अददी अक्सरियत जो थी वो अक़लियत में बदलती नजर आई, जो कि सेनेट में यकीनन एक वाज़ेह अक्सरियत है अपोजिशन की। लेकिन जब मुश्तरका इजलास हुआ तो उसमें हमने देखा कि हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स ज़्यादा रहे। हुकूमत ने FATF की मतलूबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसदाद दहशतगर्दी क़वानीन समेत 8 तरमीमी बिल्स मेजॉरिटी से मंजूर भी कराए। और अपोजिशन के इस दौरान ये बात देखने में आई, और ये भी बात बहुत अहम है कि इस दौरान वोट बाकायदा गिने गए। मगर इस पस मंज़र में ये बात बहुत अहम देखने में आई, नोटिस की गई कि अपोजिशन के तकरीबन 36 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स एक बार फिर इस अहम मौके पर इस पूरी सरगर्मी में शरीक नहीं थे, वो गैर हाजिर थे। बास लोग कहते हैं कि ये एक अजब सा मामला है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 226 है, जिनमें से 190 अरकान ने मुश्तरका इजलास में शिरकत की। गोया 36 अरकान अपोजिशन के ऐसे थे जो गैर हाजिर थे। अपोजिशन अरकान की जानिब से नाजुक मौक़ों पर वफादारी बदलना या गायब होना, इसकी ये पहली बार इसकी शवाहिद नहीं मिले थे या इसका शक जाहिर नहीं किया गया था। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये भी देखा गया कि इसमें अपोजिशन के कई कलीदी रहनुमा शरीक नहीं हुए। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं आए कल के इजलास में, खुर्शीद शाह साहब नहीं आए, मखदूम जमीलुज़्ज़मान नहीं आए, मीर गुलाम तालपुर, रोशन जनेजो वगैरह नहीं थे। गोया कि पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के रियाज पीरज़ादा, चौधरी तनवीर, BNP के सरबराह अख्तर मैंगल, JUI का ताउर रहमान, सेनेटर तला महमूद JUI के नहीं थे। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी नहीं थे। सलीम मांडवी वाला साहब आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीब है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब बिलावल भुट्टो के बहुत करीब है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें ये कैफियत देखने में आई। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक भी कल कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे, लेकिन मुश्तरका इजलास में वोटिंग और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नजर नहीं आए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार की रुकनियत हल्फ न उठाने की बाइस वो तो वैसे ही मुअत्तल है। और ये पूरी कैफियत थी जिसमें कल हुक्मरान इत्तेहाद ने ये बड़ी कलीदी कानून साजी की। आज एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन की पार्लियामेंट में आज़ादाना माहौल में कानून साजी का मौका नहीं मिला। और बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कहा, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के शोबा इंसाफ के नशे व फराज निज़ाम अदल को और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से उन्होंने एक कदर फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू की। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सब के सामने रखूं, हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं वो हम एक आज़ाद माहौल में नहीं करते। जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, हमारा पार्लियामान को बेअख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। पिछले 2-2.5 साल में एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के खिलाफ। उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और नैब के हवाले से इस हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं बात ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता कि हम एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं। अगर इसी तरह वन साइडेड एक एहतसाब के नाम पर इंतकाम की ये जो चक्की जो है जो चलाई जा रही है, इसके बेपनाह पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। कल जो हुआ, जिसमें अभी हमने जिक्र किया कि 3 दर्जन अरकान अपोजिशन के ऐसे थे जो बावजूद इस इजलास में शरीक नहीं हुए,
اس پر کافی اضطراب بھی تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق نے کہا کہ ایسے لوگوں کی نہ صرف شناخت کی جائے گی بلکہ آئندہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ بھی نہیں دیا جائے گا اور پارلیمنٹ میں آنے کا راستہ روکنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ کافی برہم تھے ایاز صادق صاحب۔ یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں تھا۔ اس دفعہ ہم نے پہلے سے اپنے سٹاف سے کہا تھا کہ لسٹ میں بناؤ کون سا ممبر نہیں آیا، جو نہیں آیا وہ پارٹی کے ٹکٹ کے لیے ایلیجیبل کسی صورت میں نہیں ہوں گے۔ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے اور ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے۔ اگر ہم نہیں ٹھہرائیں گے تو ہم ڈس سروس کریں گے ٹو ڈیموکریسی، ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ یہی کیفیت تھی پچھلے سال 1 اگست کو، بہت ہی پرومننٹ بات تھی جب چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کو نمبر گیم میں برتری کا پیغام دینا چاہتی تھی۔ یہ بہت ڈیسائسو موو ہوتی، لیکن ایسا گیم چینج ہوا کہ اپوزیشن کو سرپرائز مل گیا، یعنی کہ اپوزیشن کے نمبرز کم ہو گئے اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے 14 ضمیر فروش سینیٹرز کو تلاش کر کے سبق سکھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 14 اپوزیشن کے سینیٹرز جو تھے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لی یا اپنی وفاداریاں بیچ دی۔ دعوت ضرور کیا تھا بلاول بھٹو زرداری اور جناب شہباز شریف نے کہ ان کو پہچانا جائے گا، ان کے نام قوم کے سامنے لائے جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ رات گئی بات گئی اور اب ایک نیا صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ آج ابھی آپ نے سنا کہ جناب ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ایسے لوگوں کی یعنی کہ کالی بھیڑوں کی شناخت کی جائے گی۔ یہ وہی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے کہ اپوزیشن کو دغا دیا تھا یا تحریک انصاف کی حکومت کو اور حکومت کو فائدہ پہنچایا تھا۔ چیئرمین سینٹ کے تحریک اعتماد کے موضوع پر اس موقع پر بھی عہد و پیمان تو بہت کیے تھے شہباز صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے۔ 64 ممبرز کھڑے ہوتے ہیں، جب خفیہ بیلٹ ہوتا ہے 14 ووٹ کھسک جاتے ہیں۔ یہ 14 ووٹ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز خود ایک ٹائم فریم کے تحت ان کی نشاندہی کر کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے۔ ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا۔ چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گونپا ہے، جمہوریت کے پیٹ میں چراغ گونپا، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پورے ماحول پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت مؤثر اور بہت ہی استقامت والے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی، کل بہت ہی متحرک تھے، جناب رانا ثناء اللہ خان ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بآسانی پی ٹی آئی کے لیے، حکومت کے لیے بڑا سبکی کا سامان ہو جاتا اگر یہ جو ممبرز آپ کے نہیں آئے، یہ سب وہاں حاضر ہوتے اور کل وہ ووٹ میں شریک ہوتے تو ایک بار پھر یہ بہت ہی مشکل کیفیت ہو جاتی عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، اور پھر یہ جو کل قانون سازی ہوئی یہ بھی نہ ہو پاتی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ دیکھیں خان صاحب، جو بات آپ کر رہے تھے جو میں نے سنی ہے، تو اس کے جواب میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ضمیر کے خریدار موجود رہیں گے اور ان کے پاس اختیارات جو ہے وہ ان لمیٹڈ رہیں گے تو پھر کمزور لوگ جو ہے وہ شاید ضمیر بیچنے پہ مجبور ہوتے رہیں، اور ان میں سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ نیب کا ہے۔ نیب کی مخالفت جو ہے وہ کوئی کرپشن یا جو بیانیہ گورنمنٹ کا ہے کہ یہ جو ہر وقت راگ الاپتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نیب ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو لوگوں کو ضمیر بیچنے، اپنی پارٹیوں سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں آپ کل کے اوپر۔ کل دیکھیں، اس میں میں اپنی پارٹی کے متعلق اور خاص طور پہ قومی اسمبلی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 5 ممبر جو تھے وہ ووٹ نہیں ڈال سکے۔ ان میں سے 3 ممبر جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ووٹ ہو چکا تھا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ جب بل پیش ہوں گے ان کو اپوزیشن اپوز کرے گی، ان کے اوپر جنرل ڈسکشن ہوگی اور کم از کم تمام پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بات کریں گے، اور یہ کم از کم کوئی اگر آدھا گھنٹہ بھی بولیں تو یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بات ہوگی۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ ووٹنگ کا مرحلہ جو ہے وہ ٹھیک 10 منٹ بعد جو ہے وہ شروع بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ ختم ہوا اور جو کاؤنٹ انہوں نے کیا، اس کاؤنٹ کے اوپر بھی ہماری سیریس ریزرویشن ہے۔
ان کے جو مشیر تھے جو ووٹ کا حق نہیں رکھتے ان کو کاؤنٹ کیا گیا. اپنا جو بابر صاحب ہیں جو ان کے مشیر ہیں بابر اعوان صاحب وہ کھڑے تھے ساتھ, شہزاد اکبر صاحب کھڑے تھے ساتھ, باقی کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 لوگ اس طرح سے کاؤنٹ ہوئے ہیں. تو 2 لوگ جو ہیں وہ ہمارے باوجود ایک ہمارے ممبر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور ایک بیرون ملک ہے. چیئرمین سینٹ کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پہ جو ایکسپیرینس ہوا تھا اور اس پہ عہد بھی ہوا تھا, شہباز صاحب نے بھی کیا تھا, بلاول صاحب نے بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کو ہم لوگوں کے سامنے ان کے نام کو وہ کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں. تو وہ عمل نہیں ہوا. اور پھر اب کل بڑا یہ نازک مرحلہ تھا, تو یہ تو پھر آپ کو انشور کرنا تھا کہ کوئی اگر وہاں ہے تو وہ 1 گھنٹے دیر سے نہ آئے, وہ وقت پر آئے, اور جس وقت اجلاس شروع ہو رہا ہے وہ وہاں پہ موجود ہو. تو یہ پھر آپ کے لحاظ سے مینج نہیں ہوئے نا آپ کے ممبرز, آپ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی. جی خان صاحب, میں قومی اسمبلی کے ہمارے جو 5 ممبر کل ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے, ان میں سے ایک افضل کھوکر صاحب جو ہیں وہ کینسر پیشنٹ ہیں اور اس وقت وہ اپنے علاج کی وجہ سے وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. ان کی صحت کا مسئلہ بالکل جینون ہے. ایک احسان الحق باجوہ دبئی میں ہیں, ان کے خلاف یہاں پہ مقدمات درج ہیں, نیب انکوائری کر رہی ہے. وہ جب اگر آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا. اور 3 ممبر جو ہیں وہ لیٹ پہنچے. باقی اس کے علاوہ ہماری تمام جو ہے وہ ممبرز وہاں پہ موجود تھے اور ہم اس بات کے اوپر سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کل ولفلی اس نے جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ رات 10 بجے, یعنی دیکھیں نا یہ چیزیں حکومت کے بس میں, اور حکومت نے کس طرح سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کو, یعنی اس کا کوئی 2 دن پہلے 3 دن پہلے رات 10 بجے انہوں نے اعلان کیا کہ جی صبح جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا, جوائنٹ سیشن ہوگا. اس میں زیادہ تر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ہماری, این پی ہے, اپنا مینگل صاحب کی پارٹی ہے, اس کے علاوہ پختونخوا ملی پارٹی جن کے 1-1, 2-2, 3-3 ووٹ ہیں, وہ بلوچستان سے, یعنی جو دور دراز کے لوگ تھے وہ نہیں آ سکے. ان میں سے زیادہ تر کی جو ہے وہ ریزن جینون ہے. لیکن اگر اس میں سے کسی کو نیب کا نوٹس آیا ہوا ہے یا کسی کو آنے کی جو ہے وہ فکر ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس چیز میں بھی جو ہے وہ انوالو ہو یا انڈر تھریٹ ہو. جو تکلیف دہ صورتحال نیب کے حوالے سے, یہ وہ تو جو معاملات آپ کے ساتھ گزرے ہیں یا جن کو آپ فیس کر رہے ہیں, تو آپ بھی تو بہرحال ایک کاسٹ پے کر رہے ہیں نا. اور اگر آپ کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کسی کو نیب کی نوٹس ہے یا کسی کی انکوائری ہے تو اس میں جو ہے وہ اس نے آپ کو وہ اس سے معاملے سے علیحدہ ہو گیا, تو وہ اس کا ایکسکیوز تو نہیں ہے نا. میرے اوپر جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن انہوں نے نہیں, وہ میں عرض کر رہا ہوں, وہ اچھی طرح سے جانتا ہوں, ہم یہاں بہت اس کا ذکر کرتے رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جتنی تکلیف سے آپ گزرے ہیں یا جو آپ پہ مسائل ہیں وہ دوسروں پہ نہیں ہے, مگر آپ بھی تو کھڑے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ جو ہیں یہ کاسٹ پے کر سکتے ہیں, اور کیا اس ملک میں اپنی پارٹی سے وفاداری کرنا, اصولوں کی سیاست کرنا, لوٹا نہ بننا, اس کی یہ اتنی بڑی کاسٹ ہے. اب اتنی بڑی کاسٹ کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ سٹینڈ کرنا چاہیے, تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ پھر بہت زیادہ لوگ کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں کمزور بھی پڑ جائیں, لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کاسٹ کا تقاضا کیوں کیا جائے. لیکن خان صاحب پھر کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کا اپوزیشن جماعتوں کا اجتماع ہوتا رہا ہے, پھر اس سے توقعات ہوتی ہیں, پھر اس میں اعلانات ہوتے ہیں, اور پھر اس سے جو ایک ماحول جو ہے وہ بنتا ہے. اب کیا ہونے والا ہے 20 ستمبر کو آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, اب دیکھیں خان صاحب, یہ جو اس قسم کا ظلم ہے, جو اس قسم کا جبر ہے, جو اس قسم کا یعنی دباؤ ہے, اور جو اب اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس وقت دوسرے جو یعنی جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو آج انہوں نے منی لانڈرنگ کا بل ہماری امینڈمنٹ کے بغیر پاس کیا ہے, اب جو کاروباری لوگوں کے ساتھ ہوگا تو اس کے بعد پھر لوگ پھٹ پڑیں گے. پھر یہ ظلم جو ہے یہ کتنی دیر جو ہے وہ چل سکے گا؟ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ کوئی 2-2.5 ملین کا ملک تو نہیں ہے
کہ اس طرح سے اس کے اوپر آپ ظلم کرتے رہیں گے اور لوگ جو ہیں وہ ظلم اسی طرح سے برداشت کرتے رہیں گے، یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔